बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम। हल्का नंबर 1 के मसाइल पर आज गुफ्तगू होगी और ये गुफ्तगू तकरीबन गैर रस्मी होगी। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे सीनियर सूबाई वज़ीर राजा ज़करिया ख़ान मकबून साहब, जो इस वक्त हम शहर की मुख्तलिफ़ सड़कों में राजा साहब मामूल की गश्त पर थे, तो इनको हमने धर लिया है और इनसे कुछ सवालात हम करेंगे। बुनियादी नौइयत के सवालात होंगे और ये गुफ्तगू इनफॉर्मल है। राजा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह का। जो अच्छा, एक तकरीबन 2 साल हुकूमत के क़याम को हो चुका है और सीनियर मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो आपके पास है। जो आपके मुखालिफिन हैं, जो हल्का नंबर 1 के जो आपके अपोजिशन रहनुमा हैं, उनका ये कहना है कि 2 साल के अरसे में कुछ भी नहीं हुआ। क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? आप कुछ नहीं कर पाए 2 साल के अरसे में? सर, नंबर अव्वल तो मैं आप जो मुंतज़मीन हैं चैनल वाले, बिलखुसूस आप और बट साहब, तहे दिल में आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि कभी कभी आप हम लोगों को मौका देते हैं, इसी तरह सवाल पूछता कि हक़ाइक़ आवाम तक पहुँचाने में आप लोग किरदार अदा करते हैं। तो अंदाज़ा इसी से भी लगते हैं कि वाकई में आप लोग एक मुल्क के अंदर ममलिकत का एक सुतून है। तो हमारी दुआ है अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि जो सवालात आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। सही। पहला सवाल फिर मैं दोहरा देता हूँ कि 2 साल के अरसे में यकीनन एक अच्छा टाइम था। पहले खान साहब की अपनी हुकूमत भी थी वफाक में, उस अरसे में भी, और इसके बाद जो PDM की हुकूमत आने के बाद भी कोई काम ऐसा हुआ है जो काबिल ज़िक्र है? सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे 2 साल में यहाँ लोगों को समझने और न समझ, क्योंकि मुखालिफिन आपको पता है, मैंने 5,500 वोट लिया है, मांदिशाह साहब ने 4,500 वोट लिया है, ताबान साहब ने पता नहीं कोई 2,000 लिया कि 3,000 लिया, अकबर ताबान साहब ने लिया। तीनों के बीच में हमने 12,000 वोट लिया है। इस वक्त हल्के की आबादी कम व बेश तकरीबन 2.25 लाख नफूस पर मुश्तमिल है हल्का। तो यहाँ पानी बिजली आपको पता है कि ये तो सभी की ज़रूरत है। तो हर कोई आज सोशल मीडिया का दौर है, तो हर कोई अपने हिसाब से आवाज़ उठाते हैं। यानी कि मेरा जो अक्सरियती जो वोटर जो है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल मुतमईन है। 2 साल में वो तारीख़ी काम स्कर्दू हल्का नंबर 1 में किया है कि शायद जब से ये जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हो के जितने नुमाइंदे आज तक आया है, उन तमाम का जो काम किया है वो एक साथ रखे। और इस दफ़ा जो हमारा पहला ADP जो PTI की तरफ से, हमारे ख़ान साहब की तरफ से हमें दिया था इस इलाके की मोहब्बत में, आप जाके चेक करें, इस वक्त आपके हल्का कम व बेश 3.25 अरब रुपए आपके हल्के में इस वक्त ADP का काम चल रहा है। जो ठीक, ये खालिद खुर्शीद साहब की भी मेहरबानी है कि उसका स्कर्दू से दिलचस्पी है। स्कर्दू वालों का खालिद खुर्शीद से मोहब्बत का नतीजा है। तो इलाके वालों ने भी सीएम साहब के साथ मोहब्बत किया था, इसी मोहब्बत का नतीजा है। तो सीएम साहब की भी निगाह है। ख़ान साहब का बिलखुसूस आपको पता है, उसके अपने एहतजाजी धरनों में भी स्कर्दू का जिक्र किए बगैर ख़ान साहब रहता नहीं है। तो स्कर्दू से उसे ज़ाती दिलचस्पी है। तो स्कर्दू में जो तारीख़ी काम हमारे इस 2 साल में, अभी 3 साल अल्लाह का दिया, अल्लाह ज़िंदगी दे दे, आवाम की खिदमत करने का खुदा हमें तौफीक दे दे। इंशाअल्लाह मज़ीद 3 साल हम और काम करेंगे। इस 2 साल में नवंबर में हमारा इलेक्शन हो गया अंजुम साहब, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हमारा ख़ुद ADP, नया ADP रख कर हमारे तरफ से ADP मेच्योर हो के हल्के में पहुँचने तक कम व बेश 1 साल हमारा वो ज़ाया हो गया। ज़ाया ही आप समझ लीजिए। जिस अंदाज़ में लोगों को स्कीमें मिलना था, लेट हुआ, इसलिए लोग थोड़ा शोर कर रहा था। ठीक, तो साल वो हो गया। तो उसके बाद 4-5 महीना हमें काम करने को टाइम मिला। उसी 4-5 महीने में जो काम हुआ है वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैंने अभी आपको एक दफ़ा फिर आपको अर्ज़ करूँगा कि जितने नुमाइंदों ने, हमारा वज़ीर आला भी रहा है, हमारा सीनियर मिनिस्टर भी रहा है, और भी बड़े बड़े दावा करने वाले और भी नुमाइंदे बहुत सारे गुजरे, उन तमाम का काम एक करे और मेरे ADP एक करे। अगर उनसे 10 गुना ज़्यादा नहीं है, जो एक मुजरिम का सज़ा है, वो आप मुझे दे सकते हैं। नहीं, ये 3 अरब में क्या क्या है ये बताएं ना ज़रा। सर, आपको पता है इस वक्त 1.25 अरब का तो सीधा आपका रिकारपेटिंग है। ये मैं ख़ुद जब से होश संभाला है, मैंने कभी स्कर्दू का रोड बनते हुए नहीं देखा है। टूटते हुए, तोड़ते हुए, हेर फेर करते हुए, लूट मार करते हुए मैंने देखा है, कभी रोड बनते हुए नहीं देखा था। ये वाहिद पहला हमारे दौर में शुरू हुआ। पहला 40 करोड़ रुपए खालिद खुर्शीद साहब के जो
2 مہینے بعد جو پہلا سکردو بلتستان ریجن میں جو دورہ تھا، اسی دورے میں ہم نے سی ایم صاحب سے یہاں گزارش کی، فوری سی ایم صاحب نے یہاں پر حکم جاری کیا، وہیں سے جاری ہوا۔ تو 40 کروڑ کا پہلا شروع ہوا، پھر دوسرے اس میں 15 کروڑ روپے دیا، 67 کروڑ کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماکون پل سے لے کے تا ہسپتال جو ایس سی او کا جو میس ہے ادھر تک 67 کروڑ کا وہ بھی ہے۔ تو 1.25 ارب کا تو صرف آپ کے ریکارپیٹنگ ہے۔ ابھی مزید اور بھی ریکارپیٹنگ کا کام باقی ہے، کچھ روڈ بھی باقی ہے، کچھ لنک روڈ باقی ہے، انشاءاللہ ان پر بھی کام ہوگا۔ صحیح۔ تو باقی اس وقت کم از کم 50 سے اوپر تو صرف نیا جو اس دفعہ جو نیا جو ہم نے روڈ رکھا ہے وہ 50 سے اوپر ہمارے پاس روڈ ہے۔ ٹھیک۔ واٹر سپلائی اللہ کا شکر ہے، ہم نے واٹر سپلائی رکھا ہے۔ جو باقی بہت خوبصورت 2-4 سکیمیں سیاحت کے حوالے سے جو ہمارے اوپر جو ہمارے نالے ہیں، برک جو ہم جسے کہا جاتے ہیں، جو وہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ ہم نے اس وقت برک تک روڈ نکالا ہے، جو شہر کی تو بات نہیں ہے۔ باقی اللہ کا لاکھ شکر ہے، ایجوکیشن میں کروڑوں روپے ایجوکیشن میں دیے ہیں۔ میں نے خود آپ کے ابھی اوپر جو ہمارا پبلک سکول ہے، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے پبلک سکول میں تمام حلقہ تمام اضلاع کے لوگ پورے جی بی سے لوگ پڑھتے ہیں۔ پورے سکردو میں 5000 ٹوٹل اسٹوڈنٹ ہیں، ان میں سے 1000 سکردو کے، 4000 باہر کے ہیں۔ اس کے باوجود میں نے اس دن 5.5 کروڑ روپیہ پبلک سکول کو بھی دیا، کیونکہ تعلیمی ہمارے درسگاہ ہے، بہترین درسگاہ ہے، تو اس کے لیے میں نے رکھا۔ ہمارے کالج کے لیے میں نے 2-3 کروڑ روپے کالج کے لیے رکھا، گرلز کالج کے لیے رکھا۔ اچھا، شفقت پبلک سکول جہاں یتیموں کے بچے ادھر ان کو تعلیم دیتے ہیں، بہترین تعلیمی نظام ہے، وہاں پر میں نے 60 لاکھ روپے ادھر دیا۔ اچھا، تقریباً واٹر سپلائی بھی بہت ہے، ہیلتھ میں بھی ہم نے بہت کیا ہے۔ جو میرے پاس ADP کا کاپی موجود ہے، اس وقت فیس بک پر بھی دیا ہوا ہے۔ میں 6 سے 7 ہزار کیس میرے اس کا مومن میں آپ خود گواہ ہے، میں نے صلح کیا ہے اپنے حلقے کے اندر۔ کبھی آپ اخبار میں دکھاؤ کہ یہ کیس زکریا نے صلح کیا کہ کر میں نے اخبار میں نہیں دیا ہے، کیونکہ ہم نمائندہ ہے، اپنے عوام کا خدمت کرنا کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ راجہ صاحب، سکردو میں بجلی کا بحران ہے، سخت بحران چل رہا ہے۔ جی سر، آپ کے نوٹس میں ہے، اور سرمک پاور ہاؤس کی مخالفت آپ نے خود کی تھی۔ جی سر، اور پرسوں جا کے آپ نے وہاں پہ تصویریں بھی کھنچوائیں۔ تو یہ تضاد نہیں تھا کہ پہلے مخالفت کی اور بالکل تضاد نہیں ہے۔ جو ایک تو ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا، دوسرا اس علاقے کے اندر اللہ کا شکر ہے میں عالم پرست آدمی ہوں، ہم عالموں کی محفل میں انہی کے دربار میں پلا ہے۔ جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے اوپر ظلم و زیادتیاں کرنا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ فیزیبل نہیں ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا تھا کہ بن گیا، بجلی ابھی انشاءاللہ ہمیں ملے گا، اس کے باوجود میں آج بھی اپنے موقع پر قائم ہوں۔ میں غلط بیانی کبھی بھی نہیں کروں گا۔ یہ سرمک والوں کی مہربانی ہے، ان کی مرہون منت ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا۔ نقصانات انہوں نے کہا آپ کے لیے ہم لوگ نقصان برداشت کرنے کو تیار ہے۔ ہمارا شیخ صاحب اللہ زندگی دے دے، شیخ صاحب کی چہرہ دیکھ انہوں نے کہا شیخ جابری کے سامنے ہمارا پورا سر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو شیخ کے چہرے دیکھ کر ہم اسے دے گا کہا، ان کی مہربانی ہے۔ پرسوں میں نے جا کے تھوڑا لیٹ ہو گیا تو میں نے چیک کیا، ابھی انشاءاللہ یہ 28 تاریخ تک وہاں سے 1 میگا واٹ 28 تک یہاں پر شامل ہو رہے ہیں۔ باقی یہاں آپ کو پتہ ہے ہم نے جنریٹر بھی سٹارٹ کیا ہے، 1 میگا واٹ ادھر سے جاری ہوا ہے، روندو سے کوئی 3-4 میگا واٹ انشاءاللہ یہ کوئی ہفتہ 10 دن تک ادھر سے بھی آ رہے ہیں۔ 30 تاریخ آخری ڈیٹ دیا ہوا ہے۔ انتظامیہ ہمارے ڈی سی صاحب صبح شام ایک کر کے، ڈی سی صاحب اور کمشنر صاحب بالکل اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں بار بار ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کام کدھر پہنچا ہوا ہے، نہ رات کو ان کو سکون ہے نہ دن کو ان کو سکون ہے، یہ لوگ بھی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ 30 تک انشاءاللہ ہمارے بجلی کا معاملہ حل ہو رہا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں ہمارے کیبنٹ کے اجلاس میں جو ہمارا معاہدہ ہوا کسی NGOs کے ساتھ، 180 میگا واٹ پورا GB میں دینا ہے، اس میں بھی انشاءاللہ کوئی 40 میگا واٹ سکردو کے لیے دے رہے ہیں۔ تو سکردو میں دوسرا مسئلہ ہمارا پانی کا تھا، تو ہمارا پروگرام یہ ہے 40 میگا واٹ آ کے ہمارا بجلی یہ NGOs کے ساتھ معاہدہ اس وقت تک ہے کیونکہ ہم 100 میگا واٹ پہ کام کر رہے ہیں، جس میں آپ کا ہرپو ہے، واڑی ہے، شغرتھنگ ہے، چھوٹے چھوٹے جو 1.5-2 میگا واٹ اس طرح کا کچھ ہے، 100 میگا واٹ پہ GB کے اندر کام ہو رہا ہے۔ اچھا راجہ صاحب، جس طرح ADP کا تذکرہ ہوا، یقیناً ADP کے لیے رقم بھی درکار ہے۔ وفاق میں اب حکومت تبدیل ہو چکی ہے، پہلے آپ کی اپنی حکومت تھی اور فنڈز ریلیز بھی ہوئے تھے اور ایک ترقیاتی بجٹ کا بھی اعلان ہوا تھا، لیکن اب حکومت آپ کی وفاق میں نہیں ہے۔ کس طرح کے مسائل کا سامنا کر رہی ہے اس وقت صوبائی حکومت فنڈز کی عدم فراہمی کی وجہ سے؟ آپ کو پتہ ہے یہ حال ہی میں تھوڑا گڈمٹ ایک ہوا تھا، کیونکہ میں پھر دوبارہ دوہرا کے آپ کو بتاتا ہوں، چاپلوسی کرنا، 2 نمبریاں کرنا، یہ چیزیں نہ ہمیں والدین نے سکھایا ہے نہ ہم نے حلقے کے لوگوں سے سیکھا ہے۔ حلقے کے لوگ بھی ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہاں پر کچھ حقیقت بیان کرنا ضروری ہے۔ جنگ آزادی کے فوراً بعد
ہم نے اگر الحاق اگر ابھی تک کسی ایک ادارے کے ساتھ الحاق کر کے جس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں وہ افواج پاکستان ہے. تو ہمارا افواج پاکستان کے ساتھ الحاق ہے. جب تک پاکستان میں باقاعدہ طور پر ہم شامل نہ ہو جائے اس وقت تک ہمارے ساتھ جو بھی ہو جائے میرے نزدیک میرے قوم کے نزدیک اس کا ذمہ دار سیدھا افواج پاکستان ہے. تو کبھی بھی انشاءاللہ ہم افواج پاکستان کو ہم علاقے کے لوگ آپ کو پتہ ہے نا ہمارے علاقے کے لوگ بغیر تنخواہ کے اپنے آپ کو فوجی سمجھتے ہیں. فوج کا حرمت پہ ہم کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے آج بھی میرا گزارش ہے فوج سے پی ڈی ایم ہو جو بھی ہو یہ سیاسی جماعتوں میں تو عمران خان کو سلام پیش کرتا ہوں. ایک تو مشرف صاحب کے دور میں یہاں بہت کام ہوا ہے. مشرف صاحب نے یہاں علاقہ دیکھا تھا, عمران خان نے یہاں علاقہ دیکھا تھا. مجھے افسوس ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر بھٹو کی قربانی ہونے کے باوجود آج پیپلز پارٹی ہم سے زیادتی کر رہے ہیں. نواز شریف کی قربانی ہونے کے باوجود آج نون والے ہم سے دشمنی کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں نواز شریف کی قربانیاں ہیں؟ ہے کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کوئی نہ کوئی قربانی لا محلہ تمام لوگوں نے کیا ہے. جتنا فوجیوں کا نگاہ اس علاقے پر ہے وہ شاید کسی سیاسی جماعت پر ہم وہ توقع نہیں رکھ سکتے ہیں. تو آج بھی اگر ہمیں پیسہ ہمیں بالکل بند کیا ہوا ہے, مسئلہ مسائل میں ہے, آنے والے وقتوں میں ہمارے پروجیکٹس متاثر ہو سکتے ہیں. اس میں اگر علاقے میں کوئی فتنہ کھڑا ہوا یا جو ہوا تو پی ڈی ایم اس کا ڈائریکٹ ذمہ دار بھی ہے. دوسرا میں فوجیوں آپ کی وساطت سے افواج پاکستان سے گزارش کروں گا کہ جی بی قوم کے ساتھ اس طرح کا یہ ناجائز مذاق جو ہے نا یہ وفاق کو کم از کم نہیں کرنا چاہیے. صحیح. اب ذرا ایک اہم سوال کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. کچھ عرصہ قبل مقامی روزنامہ سلام میں ہم نے آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ پڑھا اور اس خبر کے تحت آپ استعفیٰ دینے والے تھے اور استعفیٰ کی آپ نے وجہ بھی بتائی تھی. اب آپ دوبارہ سے استعفیٰ کے حوالے سے آپ کی طرف سے ہم نے کوئی تذکرہ نہیں سنا. کیا معاملات سیٹل ہوئے یا پھر استعفیٰ دینے کا فیصلہ آپ نے مؤخر کر دیا؟ سر آج جی بی کے اندر میری تھوڑی بہت اگر عزت ہے, آج میں سینئر منسٹر ہوں, سرکار میرے اوپر کروڑوں روپے خرچہ کر رہا ہے, تو یہ میرے حلقے کے لوگوں کی مرہون منت ہے. یہ انہی کا دیا ہوا میرے لیے ایک تحفہ ہے, انہی کا صدقہ ہے. تو عوام کا مسئلہ مسائل پہ جہاں ہمارے ساتھ دھوکہ ہو جائے تو میں سیٹ آج بھی لات مارنے کو تیار ہے. سیٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو مجھے بجلی کے بابت تھوڑا بہت دھوکہ ہوا تھا کیونکہ نومبر میں باقاعدہ طور پر یہاں بجلی پر کام ہونا تھا. ابھی اللہ کا شکر ہے وہ چیزیں ابھی ہو گیا ہے, کام ہو گیا. ابھی مارچ اپریل میں شروع ہوگا. یہ سردیوں میں بجلی کا نہ ہونے کی وجہ سے بھی میرا تھوڑا مسئلہ تھا. باقی یہاں سے جو ریلی لے جانے کے حوالے سے میں آج بھی اپنا موقف پر قائم ہوں. لانگ مارچ کے حوالے سے لانگ مارچ کا ہم لوگ بیائین خطے کے لوگ ہیں. ہم افواج پاکستان میں اگر پاکستان ہی حقیقی طور پر آزاد نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری وہاں کے چاروں صوبے پر لوگوں پر ہے. ان کو چاہے کہ پاکستان مکمل آزاد کریں. ہم بھی ایک خود مختار آزاد ملک کے سربراہ سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں حلقہ 1 پورا جی بی میں سکردو حلقہ ماشاءاللہ گلگت کے بعد دوسرا بڑا ضلع ہے. اور ضلع کے اندر علامہ شیخ حسن جعفری جیسے لوگوں کا ہم نے ووٹ لیا ہے, علماء کا ووٹ لیا ہے. یہاں آپ کو پتہ ہے مفکرین ہیں, یہاں صاحب بصیرت لوگ ہیں, صاحب رائے لوگ ہیں. انہی لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے. تو آج ان کی بھی رائے کو مقدم رکھتے ہوئے میرا موقف میں اللہ کا شکر آج میرے حلقے کا 95% لوگوں نے کہا زکریا تم نے واقعی میں اچھا موقف اختیار کیا اور واقعی حقیقی معنوں میں تم نے علاقے کی ترجمانی کی ہے. میں عوام کا تہ دل شکر گزار ہوں. تو آپ کا موقف ٹھیک تھا. باقی میرا جینا مرنا محترم میرا جینا مرنا عمران خان کے ساتھ ہے. صحیح. باقی یہاں 1-2 آپ کو پتہ ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے بھی پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا تھا وہ آج کل اوپر جا کے وفاقی چکروں میں پڑھ کر وہاں کوئی عمران خان کا اپنے آپ کو وارث بناتے ہیں. یہ ان میں چارہ نہیں. یہ بڑی ڈیبیٹ ہے راجہ صاحب کہ عمران خان کا حقیقی وارث میں ہوں. اچھا میری وراثت ہے پی ٹی آئی گلگت بلتستان میں. بنیادی طور پر یہ کس کی وراثت ہے؟ کوئی اس کو آن کرتا ہے اپنی وراثت کے طور پر؟ اگر مملکت خداداد کا سربراہ ہے تو پورا پاکستانی اس کا وارث ہے. جو بھی پاکستان کے لیے اچھا کرتے ہیں بحیثیت محب وطن ہم تمام کے اوپر فرض ہے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ دے دیں. ٹھیک. اس حکومت کے ہم لوگ ساتھ دے دیں. آج عمران خان اللہ کا شکر ہے. ابھی آپ میں نے خود اے ڈی پی میں اتنا پیسہ رکھا تو اس سے پہلے نواز شریف کا دور بھی آیا ہے, بے نظیر کا دور بھی آیا ہے. یہ تمام دور بھی آپ کے سامنے ہے. اس دفعہ ہم نے جو اے ڈی پی رکھا وہ میں تو کدھر رکھ سکتا تھا. اچھا سر, یہ تو عمران خان صاحب کی ہی مرہون بات کر رہا ہوں. جس طرح عمران خان جو ہے ریڈ لائن ہے یا پھر ان کی بات حتمی ہے تو پھر عمران خان کی طرف سے ہی خالد خورشید کو گلگت بلتستان میں صوبائی صدارت کے عہدے کے لیے چنا گیا. سر میں آپ پر صوبائی صدارت کے لیے خالد خورشید کا میں ہی پروپوز کنندہ ہوں. جس طرح وزارت کے لیے ہم نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کر کے ہم نے خالد خورشید کا نام دیا تھا,
اسد عمر کی سربراہی میں میٹنگ ہوا، پورا کیبنٹ کے لوگ موجود تھا، وہاں پر خالد خورشید کو ایز اے صدر اس کا نام دینے والا ہی میں ہوں، وہ آپ ہمارے تمام ممبران سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جنرل سیکریٹری کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جی بی میں چائے کا پیالی بھی فرقہ وارانہ نام پر تقسیم ہوتے ہیں، تو میں نے اس حوالے سے کہا چلو یار بلتستان کا حق تھا جنرل سیکریٹری، بلتستان کا حق تھا، میں نے کہا یہ حق جعفر شاہ کی سابقہ خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کہا جعفر شاہ کے بیٹے کو آپ بنائیں جنرل سیکریٹری، کیونکہ بحیثیت اہل تشیع وہ کھاتا بھی پورا ہو جائے گا، باقی ہم بلتستان والوں کا حق تھا، ہم جعفر شاہ کے سابقہ خدمات پر قربان، اس لیے ہم قربانی دینے کو تیار تھا۔ جنرل سیکریٹری کے لیے ہم نے سہیل شاہ کا نام دیا تھا۔ تو جب ہماری اطلاعات یہ ہے کہ جنرل سیکریٹری اس بار بلتستان سے کسی کو بنا رہے ہیں، اس صورت میں آپ حمایت کریں گے؟ مخالفت نہیں کرے گا سر، نہیں کرے گا۔ یہاں پی ٹی آئی کے ساتھ پہلے بہت مذاق ہو چکا ہے، جو اس وقت عمران خان کے ساتھ اکیلا ایک دو آدمی کے علاوہ اور کوئی ملتا نہیں، عمران خان غریب کو ان معاملات میں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو وفاق میں ڈرامے ہو رہے ہیں، یہ میں آج بھی بتا رہا ہوں، وفاق میں ڈرامے ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی تقریباً اندر سے اللہ کی قسم ختم ہو چکا ہے جو۔ یہ تو شکر ہے ان کارکنوں کو جو زندہ باد مرد آباد تک لگاتے ہوئے نعرے لگا کے پی ٹی آئی کو زندہ رکھا ہوا ہے، وہ اگرنہ جتنے بھی ذمہ دار بشمول میں خود پی ٹی آئی کے ساتھ ہم لوگ اچھا نہیں کر رہے۔ نہیں، پی ٹی آئی پاکستان میں ختم ہو گئی ہے یا ادھر جی بی میں، جو جی بی میں اس وقت بس ہم جو عمران خان کے نام پر سب قربان ہے، جو پی ٹی آئی 10 حصوں میں تقسیم ہے اس وقت، ہر کوئی اپنے جگہ میں علامے کھڑا کر کے سازش کرنے میں مصروف ہے۔ ابھی یہاں آپ خود سوچو، یہاں ہمارے سکردو میں 4 حلقے ہیں، 4 حلقے میں سے ناشاد صاحب کو ٹکٹ دیا تھا حلقہ 3 سے، ناشاد صاحب ہار گیا، سلیم صاحب جیت گیا، پی ٹی آئی حلقہ 3 میں دفن ہو گیا۔ آج حلقہ 2 میں پی ٹی آئی کو ٹکٹ نہیں دیا، وحدت کو دیا، پی ٹی آئی حلقہ 2 میں بھی دفن ہو گیا۔ حلقہ 4 میں راج ناصر وزیر حسن کو ٹکٹ دیا تھا، وزیر حسن ہار گیا، راج ناصر جیت گیا، پی ٹی آئی روندو پی ٹی آئی بھی دفن ہے۔ تو صرف ایک حلقے سے میں خود جیتا ہے، جو آپ بھائیوں کی مرہون منت ہے، آپ کی تعاون سے میں جیتا ہے۔ اس وقت روندو کا پی ٹی آئی کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، حلقہ 2 کا بھی پی ٹی آئی کو دیکھ رہا ہوں، حلقہ 3 کا بھی پی ٹی آئی کو دیکھ رہا ہوں۔ بحیثیت پی ٹی آئی ذمہ دار یہاں کا تو چھوڑو، گانچے میں بھی ہمارے ساتھ یہی، ہمارے جتنے بھی نمائندے یہ آزاد آئے پی ٹی آئی والے وہاں بھی ہار گیا، تو گانچے والوں کو بھی ہم لوگ یہاں سنبھال کے ان کے معاملات کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اتحادیوں کی بھی بات تو یہاں پر میں آج آپ کی وساطت سے عمران خان تک بھی یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، خالد خورشید اکیلا صدر بننے کا مین وجہ یہ تھا کہ اب جی بی میں جو بنانے وہ تم اپنے مرضی سے بنانا ہے، وہ مرضی کا اختیارات ہم نے دیا تھا۔ تو پھر ان کی مرضی کیوں نہیں کرنے دے رہے ان کو؟ وہ اپنی مرضی کا جنرل سیکریٹری لانا چاہ رہے ہیں، یہ تو پھر ان کا حق بنتا ہے۔ سر وہ ہم سے مشورہ کر کے کریں نا، وہ ہم سے مشورہ کر کے کریں، مشورہ کر کے پی ٹی آئی کو ترتیب سے بنائے نا۔ یہاں کوئی لابنگ تو نہیں چلتے بھائی جان، یہاں لابنگ، یہاں اپنے چاپلوس ماپلوس کو لا کے اگر اس طرح کرتے تو پھر پی ٹی آئی کا اللہ کے حوالے ہے۔ نہیں، باقاعدہ طور پر یہ تمام ممبران ہیں، سب کو بلائے ممبران۔ خالد خورشید پر تو کم از کم کسی کو کوئی اعتراض نہیں، ابھی آپس میں لگا لوگ کہتے ہیں خالد خورشید، یہ کوئی خالد خورشید کی مخالفت میں نہیں ہے، آج تک خالد خورشید کے خلاف وہ خود اپنے طرف سے پروپیگنڈا ضرور کرتے کہ عدم اعتماد ہو، کوئی عدم اعتماد کی بات کسی ممبران نے آج تک نہیں کی ہے خالد خورشید کے حوالے سے۔ ہاں، البتہ امجد زیدی کے حوالے سے عدم اعتماد کی بالکل نہ صرف بات چلا ہے بلکہ وہاں پر منظم طریقے سے لوگ کلیئر رہے۔ اس کا الزام انجام کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، انجام کیا، انہوں نے خود گنڈاپور کے سامنے وعدہ کیا ہوا ہے، گنڈاپور کے سامنے 2.5 سال وہ خود بیٹھے گا، 2.5 سال نذیر بیٹھے گا، یہ تو پارٹی کا معاملہ ہے۔ اچھا، اس معاہدے کے آپ بھی گواہ ہیں؟ میں گواہ نہیں ہوں سر۔ ٹھیک، اچھا، آخری سوال، اس کے بعد بٹ صاحب کو ہمیں کوئی موقع دیتے ہیں، کافی لمبی گفتگو ہو گئی اور آپ کے ہم شکر گزار بھی اتنا آپ نے ٹائم دیا۔ آخری جس طرح ابھی آپ نے گفتگو کی، اسی گفتگو سے مربوط ایک سوال ہے۔ اس وقت صوبائی کابینہ ہے اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو ہے خالد خورشید صاحب آپ لوگوں کے کیپٹن ہیں، کیا کیپٹن اور کھلاڑی ایک پیج پر ہیں؟ بالکل ہے سر، ایک پیج پر ہے۔ کچھ ایسے لوگ بیچ میں گھسا ہوا ہے جو غلط ادھر کا باتیں ادھر کا باتیں ادھر کر کے ان کو آپس میں لڑا رہے ہیں، مخلص کوئی بندہ بیچ میں نہیں۔ اچھا، جو لڑانے والے لوگ ہیں یہ پارٹی کے لوگ ہیں یا باہر کے لوگ ہیں؟ بس پارٹی میں شامل ہوا کچھ لوگ ہیں جو پارٹی میں شامل، جن کا پی ٹی آئی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ آخری سوال، راجہ صاحب، آپ نے کہا کہ کھلاڑی اور ٹیم کپتان جو ہے ایک پیج پر ہیں جی، لیکن فتح اللہ صاحب نے 2 کام بڑے کیے تھے۔ ایک تو ایک کارکنوں کا جلسہ بلایا تھا، کارکنوں کا اجتماع، جس میں چیف منسٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا، یعنی ٹیم کپتان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ دوسرا، ایک تقریر کی فتح اللہ صاحب نے، انفارمیشن منسٹر نے کہا پی ٹی آئی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ کس کو بتانا چاہ رہا تھا؟ بالکل فتح اللہ صاحب نے صحیح فرمایا ہے، کیونکہ فتح اللہ صاحب پارٹی کا اثاثہ ہے۔ کس کو چاہ رہا تھا؟ کسی کو نہیں سنا رہا تھا۔ ابھی یہ جو ان چاپلوس لوگوں کو کہہ رہا تھا جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا زیادہ دعوے دار بنتے ہیں، آج میرا بھی دعویٰ یہ ہے، آج سکردو میں ایک واحد آدمی میں پی ٹی آئی ٹکٹ پہ جیتا ہوا ہے،
میرے خلاف آپ کو خود پتہ نہیں ہے، پی ٹی آئی والوں نے ہی میرے خلاف کام کیا نہیں ادھر، یہ تو آپ صحافی بھی گواہی دیں گے۔ آج یہ پی ٹی آئی کی بات کرے گا، میں بھی یہی بات کروں گا نا، یہ کسی کے باپ کا جاگیر نہیں ہے۔ فتح اللہ صاحب پارٹی کا اثاثہ ہے۔ جو میں نے اس دن بھی کہا تھا، اگر جنرل سیکرٹری سہیل شاہ صاحب کو نہیں بنا سکتے تو فتح اللہ صاحب کو بنا سکتے تھے، فتح اللہ بنائے، خیر وہ اہل سنت، اس کے باوجود بھی ہم اہل تشیع ہونے کے باوجود ہمارے لوگ فتح اللہ کو قبول کرے گا، کیونکہ فتح اللہ صاحب سیاسی ورکر ہیں۔ سرکار سر جی سر، گزشتہ دن گلگت میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، ناخوشگوار، سیکیورٹی فورسز اور عوام آمنے سامنے ہو گئے منور میں، جی سر، اور اس پہ فتح اللہ صاحب نے کھلا رد عمل دیا جی کہ گلگت بلتستان کی ایک ایک انچ زمین جو ہے ہماری ملکیت ہے، کوئی خلصہ سرکار نہیں۔ بالکل بحیثیت سینئر وزیر آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف فتح اللہ والا موقف سے بالکل ملتا ہے، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سخت میں الفاظ استعمال کرنا چاہوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے جو، کیونکہ اولاً تو خالص سرکار کیا ہے وہ چیزیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ لوگوں کی تو بات چھوڑو، ابھی یہاں ہمارے جو آفیسر حضرات ہی ہے جو خالص سرکار کا اپنے آپ کو یہاں پر بڑا ذمہ دار بن کے سامنے آ رہے ہیں سرکار کی طرف سے، ان کو یہ خالص سرکار کے پتہ نہیں کہ خالص سرکار ہے کیا چیز ہے۔ اچھا، خالص سرکار شروع سے لے کے آج تک یہ لوگوں کا بالکل ملکیت رہا ہے۔ جو اس میں انشاءاللہ اب کی دفعہ ہم لوگ جا رہے ہیں، باقاعدہ طور پر اس کو لوگوں کو ملکیت ٹرانسفر کرنے والا ہے۔ نہیں تو اسمبلی میں مخالفت کیوں کی تھی آپ لوگوں نے؟ کبھی نہیں امجد ایڈوکیٹ نے جب پیش امجد اس کا موقف غلط تھا، اچھا امجد کا موقف غلط تھا، اس لیے ہم نے کہا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے، یہ حکومت خود کرے گا، کیونکہ امجد آپ کو پتہ ہے اپوزیشن میں 3 آدمی لے کے امجد کیا قرارداد ادھر پاس کر سکتے ہیں۔ امجد کو ہم نے کہا اپوزیشن آپ ہمارا ساتھ دے دو، یہ ہم لوگوں کا کام ہے، ہم ہی اسی خالص سرکار کے مسئلے کو حل کرنے کے قانون ختم کریں گے، بالکل ختم کریں گے سر۔ یہاں پر دیکھو نا، ایسے لوگ یہاں جی بی کے اندر کوئی بھی بے شک پاکستان کے آئین کی کتابوں میں شک موجود ہو، اس کے باوجود اگر یہاں علاقے میں لوگوں کے ساتھ تصادم کا کہیں بھی کوئی واقعہ اگر کھڑا ہوا تو آپ شرعاً قانوناً وہ چیزیں یہاں پر حرام ہیں، تو سرکار ان چیزوں پہ مداخلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ بالکل غلط لڑا تھا، ان کو اس طرح اگر کرنا ہے تو کیبنٹ میں آ کے، کیبنٹ میں ہم نمائندوں کو بتاؤ نا، ہم فلان جگہ پہ جا کے ہمیں زمینیں چاہے تو ہم جا کے وہ حلقے کے نمائندہ جا کے ان بزرگوں سے بات کرے گا، خود ڈنڈا لے کے آتے ہیں۔ اسی طرح کچھ 1-2 نادان لوگوں کی وجہ سے قوم پرستی کو تقویت بھی مل رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے افواج پاکستان سے، پھر بالخصوص ہمارے اس وقت چیف سیکرٹری، اللہ زندگی دے دے، چیف سیکرٹری بہت عظیم شخصیت کے مالک ہے، چیف سیکرٹری صاحب سے بھی گزارش ہے نادان لوگوں کو جی بی میں نہ لائے، یہاں محب بے وطن لوگوں کو لائے، لوگوں کو، ہم لوگ پیار محبت کے بھوکے لوگ ہیں، حقیقی معنوں میں پاکستان کے محب لوگوں کو ادھر افسر بحیثیت افسر بھیجے، یہاں لوگوں کو پیار محبت بانٹنے والوں کو بھیجے۔ 1-2 یہاں خواہ مخواہ لنڈے کا پرلوم پہن کر یہاں آ کر لوگوں کے سامنے بدماشیاں کرتے، ہماری شرافت اور ہماری ادب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کسی دن خدا نہ خواستہ وہ خطرناک تصادم ہونے والا ہے، اگر ہوا ان کے باپ بھی کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ سر۔ تو آج بھی میں آپ کی وساطت سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اچھے افسروں کو یہاں پر تعینات کیا جائے، یہ کوئی 2 نمبر چون، بلکہ شجرہ چیک کر کے بھیجے، جو پاکیزہ شجرے والے افسروں کو جی بی بھیجے۔ جی بی انتہائی مہذب اور انتہائی باادب قوم ہے، ہمیں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، اور فوج کو چاہے ان تمام پہ جو ہے نا ہمارے نمائندگی بھرپور انداز میں کرے، اور کرنے ہمارا فنڈ جو روکا ہوا ہے ان کو بھی ریلیز کروائے، اور جو آفیسر آنا ہے نمبر اول چیک کر کے ہی، بلکہ وہاں شجرہ چیک کر کے یہاں پر بھیجا تو بڑی مہربانی ہوگی۔ صحیح، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنی گناہوں مصروفیات میں سے وقت نکالا، اور ساتھ ہمارے ساتھ پینلسٹ ہے بٹ صاحب۔ بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے، اور کافی عرصے بعد راجہ صاحب سے ہماری گفت و شنید ہوئی ہے۔ گو کہ راجہ صاحب اس وقت سکردو میں ہیں اور آسانی سے میسر آتے ہیں، ہر کسی کے دسترس میں ہیں اور ہر کسی کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں۔ دوبارہ کچھ گفتگو ادھوری رہتی ہے جس پر کسی اور پروگرام میں دوبارہ گفتگو کریں گے۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ ٹیم کیپٹن اور پوری ٹیم جو ہے ایک پیج پر ہے، تاہم کچھ لوگ ہیں جو دونوں کے مابین، یعنی کہ ٹیم کیپٹن اور کھلاڑیوں کے مابین غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ وہ پارٹی کے لوگ نہیں ہیں بلکہ کچھ گھسپیٹیے ہیں۔ تو وہ گھسپیٹیے کون ہیں، اس پر کسی اور پروگرام میں ضرور گفتگو ہوگی۔ بالکل سر، جی بی میں انشاءاللہ شجرانہ سب سمیت بیان کر سکتا ہوں۔ ہمارے جی بی کے ساتھ تاریخی ہمارا شروع سے واسطہ ہے۔ آج جو ہمارے خلاف جو لوگ یہاں پر آواز اٹھا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ کسی دن پورا حسب نصب انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ باقی آپ کی وساطت سے کمی بیشی اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے گا، میرے قوم بھی مجھے معاف کرے گا۔ میں نے 1 روپے قوم کا نہ چوری کیا ہے، نہ آگے کوئی مال سرکار لوٹنے کا اس طرح کا کوئی ارادہ ہے میرا۔ جو عوام نے مجھے امانت دیا ہے اس میں میں کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ 1 روپیہ بھی ملا تو لے جا کے
अपने अपने जगहों पे मैं लगा रहा हूँ। इंशाअल्लाह क़यामत टूट पड़ेगी, ज़करिया से करप्शन ये लोग साबित नहीं कर सकते। सही। बाकी एक दो शोर कर रहे हैं वो छोटा मोटा, आपको पता है ना, पीपी और नून ने लोगों को चोरी चकारी का आदत किया हुआ है। आज वो लोग मुझे भी उसी तरह घुमाना चाहते हैं। तो अज़रा करम, मैं उन ठेकेदारों से भी माफ़ी चाहता हूँ। मैं इस तरह का ये माल सरकार का ठेके में के तकसीम करने वालों में से नहीं है। ठेकेदारों से वादे करके इलेक्शन में वोट तो दिए है ना। अल्लाह की कसम नहीं ले, मैं कसम खा के कहता हूँ। तो मैंने ठेकेदारों को स्पेशल खिताब में कहा है वो ठेकेदार मुझसे दूर रहें जो इलेक्शन के बाद ठेके के लिए मुझे मेरे पास आके बताएगा। मैं ऐसे ठेकेदार के पीछे, कोई ठेकेदार रिकॉर्ड पर है यार, मैं कोई सियासी स्टेटमेंट तो नहीं दे रहा हूँ ना, रिकॉर्ड पर है, मेरा तकरीर भी रिकॉर्ड पर है। मैंने ठेकेदारों से उस वक्त पनाह मांगा था इलेक्शन से कबल। लोगों ने कहा तुम हार जाओगे, मैंने कहा मर नहीं जाएगा, हार जाएगा, मर नहीं जाएगा। मैं ये साबिका पूरा सिस्टम को मैं चेंज करना चाहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है आज आपको पता है पीपी वाले भी ठीक काम कर रहे हैं, नून वाले भी ठीक काम कर रहे हैं। हर एक को काम करने का हक है। मैं तमाम पीपी नून सब का मैं नुमाइंदा हूँ। मैं अपना 3 साल मजीद बाकी अल्लाह ज़िंदगी दिया, मैं किसी को नाराज़ नहीं करूँगा। हुकूक़ के लिए मैं एक बार नहीं 100 बार, आपको उस दिन वक्त आपके इंटरव्यू में कहा था, कटने को भी तैयार है, मरने को भी तैयार है, मारने को भी तैयार है। सही, बहुत शुक्रिया सर। यही पर गुफ्तगू समेटते अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए। किसी और सेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।